Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Marwa and I am a Vietnamese revert Muslim. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरवा है और मेरा ताल्लुक़ वियतनाम से है। मैंने अपना मज़हब तब्दील करके इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं एक बहुत ही गुमराह फैमिली में पैदा हुई। हमारी फैमिली खुदा से इस कदर दूर थी कि जब तक मैं जवान होकर इस्लाम से वाकिफ़ नहीं हुई थी, मैंने लफ्ज़ अल्लाह कभी नहीं सुना था। मैं एक बुत मत पर एतकाद रखने वाली फैमिली में पैदा हुई और जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने बड़ों को इन बुतों की इबादत करते ही देखा है, मगर मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पर अपने पेरेंट्स को मज़हब से कनेक्टेड नहीं देखा। बस वो बुतों की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि उनके बड़े बुज़ुर्ग इनकी पूजा करते थे। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स का मज़हब से रूहानी कनेक्शन नहीं था। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी तो मेरे वालिद बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और ये एक ऐसी आम बात थी जो हमारे वियतनाम के कल्चर में आम थी और माशरे में लोग इस चीज़ को बुरा नहीं समझते थे। तो एक दिन मैं अकेली कमरे में बैठी दुआ कर रही थी, ओ गॉड, मेरे बाप की आदत ख़त्म कर दे और उनको ऐसा बना दे कि वो शराब पीना छोड़ दें। तो मेरी आंट ने मुझे दुआ करते हुए देख लिया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और चीख चीख कर सबको बताने लगी कि देखो ये कैसे दुआ मांग रही है, और सब लोग मुझे देखकर हंसने लगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि अगर मेरे डैड शराब पीते हैं तो ये उनका पर्सनल फ़ैसला है, इसमें खुदा का कोई अमल दखल नहीं है और किसी सुपर नेचुरल पावर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम्हारी दुआओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर मेरे दिल में ये ईमान था कि कोई सुपर नेचुरल पावर ज़रूर है जो इस सारे निज़ाम को चला रही है। अगर हम दुआ करें तो वो हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करता है। फिर मैं एलिमेंट्री स्कूल से निकलकर हाई स्कूल में आ गई और यहाँ मेरी ज़िंदगी का एक और अहम वाक़या हुआ। वो ये कि मेरे दादा फौत हो गए और वियतनाम के कल्चर के मुताबिक फौत होने वाले शख्स को फ़ौरन ही दफन नहीं किया जाता। उसकी डेड बॉडी को कई दिन तक उसी घर में रखा जाता है और लोग आते रहते हैं और डेड बॉडी के पास बैठकर घर वालों के साथ इजहार अफसोस करते हैं। मुझे याद है मैं अपने दादा का हाथ पकड़कर बहुत देर तक उनकी बॉडी के पास बैठी रहती थी और मैं दिल ही दिल में इस बात पर गहरा यकीन रखती थी कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, मगर मेरे दिलो दिमाग में इसकी कुछ तफसील नहीं थी कि वो क्या ज़िंदगी है और कैसी है। और ये सारी वो चीज़ें थीं जो मेरे दिलो दिमाग में शुरू से ही खुद ब खुद परवान चढ़ रही थीं। इस बारे में मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। जब मैं 17 साल की हुई तो मैं अच्छी और बेहतर तालीम के लिए यहाँ अमेरिका आ गई। यहाँ आकर मेरी पहली दोस्ती एक क्रिश्चियन लड़की से हुई और फिर यहाँ से मेरे मज़हब बदलने की असल कहानी शुरू होती है। मेरी फ्रेंड मुझे अक्सर कहती कि मेरे साथ चर्च चलो, और मैंने पहली मर्तबा यहाँ आकर देखा कि लोग इस तरह सरेआम खुदा का नाम लेते हैं और हर चीज़ पर खुदा को पुकारते हैं। यहाँ मेरी ईसाई, मुस्लिम और कई दीगर मज़ाहिब के लोगों से जान पहचान हुई और हर कोई वक्तन फ़वक्तन ओह गॉड ये कर दे, ओह गॉड ऐसा हो जाए, इस किस्म के जुमलों का आम इस्तेमाल करते थे, जबकि हमारे वहाँ वियतनाम में गॉड को इस तरह डायरेक्ट पुकारने का रुझान नहीं था। वहाँ पर लोग तकदीर, मुकद्दर, हाई सुपर पावर, स्पिरिचुअल पावर, ये सब अल्फाज का जिक्र करते थे, मगर डायरेक्ट गॉड या इस नाम से किसी को पुकारने का रिवाज नहीं था। यहाँ पर जब मैंने गॉड के मुतालिक सुना तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ
اور میں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں مزید جاننا ہے۔ اس طرح میں اپنی کرسچن فرینڈ کے ساتھ اکثر چرچ جانے لگی اور مجھے بہت ساری نئی چیزیں پتہ چلیں، مثلاً گاڈ کون ہے، مرنے کے بعد والی زندگی کیا ہے، جنت جہنم کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ میرا یہاں امریکہ میں پہلا کالج تھا، کیلیفورنیا میں۔ پھر میں نے یونیورسٹی آف منیسوٹا میں ٹرانسفر لے لیا، کیونکہ جو میرے میجر سبجیکٹس تھے ان کے متعلق زیادہ اچھی اسٹڈی اس یونیورسٹی میں کروائی جا رہی تھی اور ان کے اسٹڈی پروگرامز زیادہ بہتر تھے۔ اور سچ کہیں تو یہ راستہ میرے اللہ نے میرے لیے چن رکھا تھا، اور میرے اللہ نے ہر چیز ایسے پلان کر رکھی تھی کہ میں دن بدن اللہ اور اسلام کی طرف اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا زیادہ ضروری سمجھتی ہوں کہ ویتنام میں مسلم کمیونٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہاں پر مسلم کمیونٹی 0.07% سے بھی کم ہے، اور جس شہر سے میں آئی ہوں اس شہر میں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ ویتنام کی عام عوام پازیٹیو تو درکنار نیگیٹو انداز میں بھی کبھی اسلام کو ڈسکس نہیں کرتی، اور میں ویتنام میں کبھی کسی مسلم سے نہیں ملی اور نہ ہی کبھی کوئی مسلمان دیکھا تھا، حتیٰ کہ میرے پہلے کالج میں کیلیفورنیا میں بھی میری کسی مسلمان سے جان پہچان یا دوستی نہیں ہوئی تھی۔ مگر یہاں میری نئی یونیورسٹی میں میری جان پہچان اور دوستی مسلمان لڑکیوں سے ہوئی، اور ان مسلم دوستوں میں مجھے جو سب سے اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی اسلامک ویلیوز کے لیے کسی صورت کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور یہ اپنی اسلامک ویلیوز کو دوسری ہر چیز سے بلند اور مقدم رکھتے ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کی رسپیکٹ بہت بڑھ گئی تھی۔ اور مجھے یہ چیز جاننے کا شوق تھا کہ آخر اسلام میں ایسی کیا بات ہے جس نے ان لوگوں میں اتنی زیادہ ڈیڈیکیشن بھر دی ہے۔ یہ لوگ کھانے پینے میں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس میں سور کا گوشت یا شراب نہ ہو، کیونکہ اسلام میں یہ سب منع ہے، حالانکہ ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ پھر جب میں نے اسلام کی ڈیٹیلز جاننا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بھی اسی گاڈ کی عبادت کرتے ہیں جس کی کرسچنز کرتے ہیں، یہ بھی جیسس کو قابل عزت سمجھتے ہیں، ان کی بھی لائف آفٹر ڈیتھ کے متعلق وہی سوچ ہے جو کرسچینٹی میں ہے، اور 80 سے 90% یہ بھی عیسائیت کی طرح کا ہی مذہب ہے، مگر یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں تو میں کیلیفورنیا میں اپنی کرسچن دوست سے بھی جان چکی تھی۔ بہرحال میں کافی عرصے تک ان کے زندگی گزارنے کے انداز کو آبزرو کرتی رہی، اور کبھی کبھی ان سے پوچھ بھی لیتی کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور مجھے سب سے اچھی لگتی تھی ان کی نماز، جس طرح یہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ بہت ہی شاندار تھا۔ اسی طرح 6 مہینے گزر گئے، اور اس دوران میں بہت سارے اسلامک اسکالرس کو سنتی رہی اور خود بھی انٹرنیٹ پر اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتی رہی۔ پھر ایک دن یہاں ایک ویتنام کی کمیونٹی کا ایک ایونٹ تھا، اور میں بھی اس میں انوائٹڈ تھی، اور وہاں پر میں نے اپنا ایک ویتنام کا روایتی کھانا کھایا، اور اچانک مجھے یاد آیا کہ اس میں پورک یعنی سور کا گوشت ہے، تو میں نے فوراً تھوک دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو مسلم نہیں ہوں، میں تو سور کھا سکتی ہوں، مگر اس کے باوجود میں نہیں کھا سکی۔ میں حیران تھی کہ میں نے ایسا ریئیکٹ کیوں کیا۔
واپس آ کر میں ساری رات یہی سوچتی رہی کہ کیا میری روح اندر سے مسلمان ہو چکی ہے۔ میں وہ ساری رات جاگتی رہی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، عیسائیت اور اسلام دونوں تیرے دین ہیں، بس تو مجھے گائیڈ کر کہ کون سا راستہ تیری طرف آتا ہے۔ اور پھر کچھ دن بعد مجھے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی تھی اور مجھے جواب مل گیا۔ ہوا یوں کہ اس دعا کو 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے سامنے یوٹیوب پر ایک ویڈیو آ گئی جس میں حضرت عیسیٰ کو کراس پر سولی دی جا رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے، او گاڈ، تم نے مجھے چھوڑ دیا اور ان ظالموں کے حوالے کر دیا، میری مدد کر۔ یہ ویڈیو ایک کرسچن نے ہی بنائی تھی اور اس نے وہی دکھایا تھا جو بائبل میں لکھا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ اگر عیسیٰ خود خدا تھے تو وہ کس خدا سے مدد مانگ رہے تھے؟ اگر عیسیٰ خود خدا تھے تو وہ ان ظالموں کے سامنے اتنے بے بس کیوں تھے؟ الحمدللہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا اور مجھ پر واضح ہو گیا کہ گاڈ اور جیسس کے متعلق جو عقیدہ اسلام کا ہے وہ زیادہ لاجیکل ہے، اور فائنلی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرا اسلام سیکھنے کا عمل اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سوشل میڈیا پر ویتنام کی لوکل زبان میں اسلام کے متعلق مواد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسلام قبول کرنے کے تقریباً 6 مہینے بعد میں نے ویتنام کی مقامی زبان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور بڑے بڑے اسلامی اسکالرز کے لیکچر مقامی زبان کے ترجمے کے ساتھ چینل پر اپلوڈ کرنا شروع کر دیے۔ الحمدللہ اس سلسلے کو ویتنام کی عوام کی جانب سے بہت پسند کیا گیا، مگر ان ویڈیوز اور یوٹیوب چینل کی وجہ سے مجھے بہت فائدہ بھی ہوا، اور ترجمہ کرنے کے لیے میں خود ان لیکچرز کو بہت غور سے سنتی اور ایک ایک لفظ کو سمجھ کر آگے بڑھتی، جس سے میرے اپنے علم میں بہت اضافہ ہو رہا تھا۔ مگر یہاں ابھی میرے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اس سب کے متعلق اپنی فیملی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ سچ پوچھئے تو مجھے ان کے ریاکشن کے بارے میں سوچ کر ہی خوف آتا تھا اور ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے بہت لمبے عرصے تک اپنے والدین سے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ پھر ایک دن میں نے فون پر اپنی چھوٹی بہن کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو وہ بہت شاکڈ ہوئی اور پھر اس نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، اور الحمدللہ وہ بہت ہی سمجھدار ہے۔ اس نے بہت جلدی اسلام کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کو سپورٹ کرتی ہوں اور ہر موقع پر تمہاری ہیلپ کے لیے کھڑی رہوں گی، اور الحمدللہ وہ آج بھی اپنے پرامس پر قائم ہے۔ بہرحال میرے ڈیڈ کو شک ضرور ہو گیا تھا اور انہوں نے ایک دن کہا کہ مجھے لگتا ہے تم مسلمان ہو گئی ہو۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ میں سو کر اٹھی تھی اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے کہ ان کی ویڈیو کال آ گئی، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو۔ ہاں، البتہ ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ میرے یہاں کئی مسلم فرینڈس ہیں، جن میں سے کچھ فلسطین سے ہیں، کچھ موروکو سے اور کچھ دوسری مسلم کنٹریز سے۔ یہاں سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ جب سے میں مسلمان ہوئی تھی میں اپنی فیملی کو ملنے ویتنام نہیں گئی تھی، کیونکہ میں ان کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ ان کو کیسے بتاؤں گی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ پھر ایک دن میری والدہ نے مجھے فون پر بتایا کہ وہ مجھ سے ملنے امریکہ آ رہی ہیں۔ میں نے یہاں ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا،
ان کے لیے بہت سارے تحائف خرید کر رکھے، روزانہ ان کا مساج کرتی، ان کی پسند کے روایتی کھانے پکاتی، اور میری والدہ اس سب سے بہت خوش تھیں۔ اور چونکہ یہاں کا موسم بہت سرد تھا، اس لیے میں اپنے آپ کو اس طرح کور کرتی کہ میں سردی سے بچنے کے لیے کور کر رہی ہوں تاکہ ان کو اسکارف وغیرہ سے شبہ نہ ہو۔ مگر پھر ان کو میں نے آہستہ آہستہ بتانے کے لیے تیاری شروع کر دی اور ان کو اپنی مسلم دوستوں سے ملوانے لے گئی۔ میری دوست کے پاس ٹی وی چل رہا تھا جس پر عربی لکھی ہوئی آ رہی تھی، تو میری والدہ نے پوچھا کہ یہ کون سی زبان ہے؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ عربی ہے۔ پھر جب ہم گھر واپس آئے تو انہوں نے میری بک شیلف میں عربی کتابیں دیکھی تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری مسلم دوست نے مجھے دی تھی، مگر میں نے پڑھی نہیں کیونکہ مجھے تو عربی پڑھنی نہیں آتی۔ رات کو ہم سونے کے لیے لیٹے تو کمرے کی لائٹ آف تھی اور میری موم نے کہا، کیا تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو؟ میں ان کے سوال کے جواب میں خاموش رہی۔ پھر میری موم نے رونا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی رونا شروع کر دیا اور ماں سے لپٹ گئی اور ہم دونوں کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر میں نے کہا، ہاں ماں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد کئی ہفتے میری موم میرے ساتھ رہیں اور وہ اسلام کے متعلق بہت کچھ پوچھتی رہیں، میں ان کو بتاتی رہی، مگر وہ مطمئن اور خوش نہیں تھیں۔ والدہ نے وعدہ کیا کہ وہ واپس جا کر ڈیڈ کو نہیں بتائیں گی اور وہ 1 سال تک اس وعدے پر قائم رہی، مگر 1 سال بعد انہوں نے ڈیڈ کو بتا دیا۔ میرے ڈیڈ کا ریئیکشن بہت سخت تھا۔ انہوں نے کہا، کسی ایک کو چن لو، اسلام یا ڈیڈ۔ اور میرے لیے اس کے بعد سے اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات نارمل رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مگر آج 5 سال ہو چکے ہیں مجھے اسلام قبول کیے، اور تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں میری فیملی کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں۔ میرا ڈریم اور میرا مشن ہے کہ ویتنام میں اسلام کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کروں، اور سب سے زیادہ خواہش ہے کہ میری فیملی اسلام قبول کر لے۔ آمین۔